دا शो UK इमिग्रेशन विद तारिक। शो का फॉर्मेट आपको पता है। अगर आपका इमिग्रेशन का कोई भी मसला है आप इस शो में कॉल कर सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दूँ जिससे आपके मसले का कोई हल निकल आए। मैं अगेन रिक्वेस्ट करता हूँ कि थैंक्स टू वीनस TV कॉन्टैक्ट डिटेल्स ईमेल की सूरत में शो के दौरान आती हैं। एंड अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो ईमेल के ऊपर मुझे अपना नाम एंड टेलीफोन नंबर भेज दीजिए एंड एज सून एज पॉसिबल मैं आपको कॉल बैक कर लूँगा या आपसे कांटेक्ट कर लूँगा। मेरे ख्याल से हम पहले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, अपना सवाल पूछिए। तारिक साहब? जी जी बिल्कुल। अच्छा तारिक साहब, मेरा सवाल ये है कि मेरे पास 5 साल का वीज़ा है यूरोपियन डिपेंडेंट और जो 2018 को ख़त्म हो रहा है और मेरी शादी हुई थी 2013 की जून में, 13 के नवंबर में जी। तो मैं कब अप्लाई कर सकता हूँ और दूसरा ये कि मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है? आप शादी की बेस पे अप्लाई करें या किसी और बेस पे? सॉरी, शादी मतलब 5 साल की बेस पे अप्लाई करना चाहते हैं या आप अप्लाई करना चाहते हैं खुदा ना खास्ता डिवोर्स की बेस पे? मुझे वो क्लियर नहीं हुआ जो आपने। नहीं 5 साल की बेस पे। जी मैं अर्ज कर देता हूँ। थैंक यू जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। देखिए, पहली बात ये कि जो स्पेसिफिक डॉक्यूमेंटेशन है मुझे ऑन टॉप ऑफ द हेड याद नहीं है, लेकिन अगर आप मुझसे बाद में रब्ता करें मैं आपको एक कॉपी पेस्ट करके कंप्लीट लिस्ट दे सकता हूँ। लेकिन आपको एक बात समझा दूँ जो इम्पोर्टेंट है कि आपने ये शो करना है कि 5 साल से आप और आपकी वाइफ इकट्ठे रह रहे हैं एंड वो ट्रीटी राइट एक्सरसाइज कर रही हैं, यानी कि वो काम कर रही हैं। वो ट्रीटी राइट सिर्फ काम करना भी नहीं होता, स्टूडेंट भी हो, बट उसकी और डिफरेंट किस्में हैं। इम्पॉर्टेंट सवाल आपका ये बनता है कि जी शादी हुई हमारी 2013 में, तो अगर मैं शादी से 5 साल आगे करता हूँ तो 2018 नवंबर, और 2018 नवंबर में आप जब 5 साल पूरे हो जाएंगे, विल बी एलिजिबल। अभी कानून पता नहीं उस वक्त क्या हो, लेकिन इस वक्त जो कानून है रेगुलेशंस का, उसके हिसाब से आपने मेनली ये प्रूव करना है कि सारे 5 साल के पीरियड के अंदर आप और आपकी वाइफ इकट्ठे रहते रहे हैं एंड वो अपने ट्रीटी राइट एक्सरसाइज करती रही हैं। और अगर कभी किसी वजह से उन्होंने ट्रीटी राइट एक्सरसाइज नहीं किया तो जारी बात है उसके अंदर फिर अगर खुदा न खास्ता अनएम्प्लॉयड हैं या इनकैपेसिटी के ऊपर आ गई हैं तो वो फिर उस टाइप के बेनिफिट्स लें या अनएम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन हो, वो सारी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है जो पूरी करनी होती है। या अगर आप कहते हैं जी मैं उनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया था बीच में, तो फिर बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप प्राइवेट मेडिकल इंश्योरेंस ले लें, यानी कि गैप नहीं आना चाहिए पीरियड के अंदर। तो क्योंकि आपके 5 साल पूरे होंगे 2018 के अंदर, देखें उस वक्त कानून क्या, बट एट द मोमेंट ये मेन रिक्वायरमेंट है कि आपने लिविंग टुगेदर एंड इनकम कंफर्मेशन भेजनी होती है, किस तरीके से वो अपने ट्रीटी राइट एक्सरसाइज कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। अगले कॉलर की तरफ जाते हैं। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सर। मेरा सवाल ये है कि हमने ILR किया था अप्लाई विंडो पे जी, तो ग्रांटेड हो गया था, तो मेरा अभी तक कार्ड नहीं आया, तो पूरी मेरे और मेरी बेटी का तो पूरी फैमिली के 3 बंदों के आ गए थे, तो अभी कल टुमारो 1 मंथ हो जाना है। तो उनको मैं ईमेल कर चुका हूँ, मेरा कल 5 ईच और 10 ईमेल कर चुका हूँ, और वो जो कंप्लेन यूनिट है उनको भी कर चुका हूँ। तो उसके बाद अब मैं क्या कर सकता हूँ जो मुझे कुछ मिल जाए? हमने हॉलिडे बुक करवाई है, एक हॉलिडे मैं कैंसिल कर चुका हूँ, टिकट आगे कर चुका हूँ, तो क्या मैं ये अपने क्लेम कर सकता हूँ, पैसे ले सकता हूँ? थैंक यू जी। मैं अर्ज कर देता हूँ। मैं टीवी पे सुनता हूँ। आपने कुछ पूछने? नहीं, मुझे पता है, मैंने पहले भी शायद आपकी कॉल ली थी 1 वीक पहले या 2 वीक पहले। देखिए, मैंने पहले भी आपकी वीक ली थी 1 वीक पहले या 2 वीक पहले। तो मैं आपसे पहले तो यही रिक्वेस्ट करूंगा, आपने तो कर दिया, बट जो दूसरे हैं कि प्लीज़ कोई हॉलीडे प्लान्स ना बनाएं जब तक एक चीज़ हाथ में ना आ जाए। कुछ लोग कहते हैं जी हमें तो अप्रूवल आ गया था, नहीं, वो भी नहीं, जब तक एक चीज़ हाथ में ना हो, बिकॉज खुदा ना खास्ता कभी कभी एंड वक्त पे हमारे एक क्लाइंट का उन्होंने बायोमेट्रिक कार्ड भेज दिया लेकिन उस पर नाम गलत था, तो उनको फिर कार्ड वापस भेजना पड़ा नाम करेक्ट करने के लिए। तो बड़ी और चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से क्या उसको कहते हैं कोई भी कोताही हो सकती है, डिले हो सकता है प्रोसेस। तो प्लीज़ जब तक हाथ में चीज़ ना आए आप कोई अपनी हॉलीडेज़ बुक ना करें। फिर आपने बोला कि जी हमारी कोई कॉम्पनसेशन बनती है क्योंकि हमारा शायद नुकसान हुआ है। देखें,
وہ ایک سول لٹیگیشن کا کیس ہے, بعد میں کانٹیکٹ کریں, لیکن موٹا موٹا یہ بتا دوں کہ نقصان دوسرا اس صورت میں بھرتا ہے جب اس کی غلطی ہو. جب انہوں نے آپ کو بولا کہ جی ہم ان ڈیو پروسیس کر کے آپ کو ویزا دے دیں گے, تو پھر آپ کو جلد بازی میں ہالیڈے بک نہیں کرنا چاہیے تھا, بیکاز اگر آپ ان کی پالیسی پڑھیں, ایون جب آپ سیم ڈے سروس کے لیے بھی جاتے ہیں, وہ پالیسی میں ہے کہ وہ ٹرائی کریں گے کہ اسی دن آپ کو ویزا ایشو کر کے دے دیں. کبھی کبھی آپ لوگوں سے پوچھیں, ان کو کہتے ہیں جی 14 دن بعد ایشو کر کے دیں گے کیونکہ ہم نے فردر انویسٹیگیشنز کرنی ہے. سو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ لٹیگیشن کے اندر اور پیسہ خرچ کریں گے, بس آپ انہی کو ای میلیں کریں, انشاءاللہ تعالیٰ ان قریب آپ کا آ جانا چاہیے کارڈ, بیکاز جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا اپروول ہو چکا ہے. وش یو آل دا بیسٹ. اگلے کالر کی طرف جاتے ہیں. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے آپ سے ایک کویشچن پوچھنا ہے. ہمیں نا 2015 میں اسٹیٹس یہاں مل گیا تھا, جی, لیکن بہاف آف مائی سن انہوں نے نا 2.5 ایئر کی دی ہے مجھے ایکسٹینشن جیسے, اور ایسے لیٹر میں لکھا تھا کہ ایوری یعنی آپ نے 4 ایکسٹینشن ایسے کرنی بالکل ہے. جی. لیکن میرا کویشچن یہ ہے کہ میں کیا نیکسٹ ایکسٹینشن جو میری 2018 کو آئے گی تو میں اپنے بیٹے کے لیے انڈیفینٹ اپلائی کر سکتی ہوں, اس لیے کہ میرے بیٹے کو اس وقت 12-13 سال ہو جائیں گے, اور وہ بچہ میرا آیا تھا 5 سال کا, اور ابھی جو ہے 15 سال کا وہ ہو گیا ہوا ہے, اور آگے اس کو یوں نہیں جانا ہوگا. تو میرے لیے اگر میں یہ ایسے 2.5 سال کی کروں گی تو اس بچے کے لیے بہت پرابلم ہوئے گا, جبکہ میرا دوسرا بیٹا ادھر پیدا ہوا, وہ تو مجھے پتہ ہے 10 سال کے بعد اسے نیشنلٹی مل جائے گی, اور میرے ہسبینڈ کو بھی اس وقت دسمبر میں 14 ایئرس ہو جائیں گے. تو کیا ہمیں نیکسٹ ایکسٹینشن میں ڈائریکٹ انڈیفینٹ اپلائی کرنا چاہیے؟ alright, میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. دیکھیں, آپ نے 3 ڈفرینٹ باتیں بولی ہیں, پہلے میں ان کو الگ الگ کر دوں تاکہ آپ کے لیے بھی آسانی اور دوسرے سننے کے لیے. جو بچہ آپ کا ادھر پیدا ہوا وہ تو اسٹریٹ فارورڈ میٹر ہے کہ جب اس کو اس کنٹری کے اندر 10 سال پورے ہو جائیں گے تو وہ بچہ اپنی اپلیکیشن رجسٹریشن کے لیے ڈال سکتا ہے ایز اے برٹش سٹیزن, بیکاز ہوم آفس کی ڈسکریشن ہے اس وقت کہ جو بچوں کو یہاں 10 سال ہو جائیں جو پیدا ادھر ہوئے ہیں وہ ان کو پاسپورٹ دے دیتے ہیں آفٹر رجسٹرنگ دیم ایز اے برٹش سٹیزن. وہ رجسٹریشن اپلیکیشن ہے. جہاں تک بات ہے اڈلٹس کی, آپ اور آپ کے ہسبینڈ, کیونکہ وہ زیادہ آسان ہے, اس میں رجسٹریشن نہیں ہوتی, نیشنلائزیشن ہوتی ہے, اور جو نیشنلائزیشن کا پیریڈ ہے وہ 10 ایئر لافل ریزیڈنس کا ہے. تو اگر آپ کو لافلی 10 ایئرس کنٹینیوسلی اینڈ لافلی 10 ایئرس پورے ہو جاتے ہیں تو آپ سیٹلمنٹ اپلائی کر سکتے ہیں. تو میں نے آپ سے ایک چیز نہیں پوچھی جو کہ ریلیونٹ نہیں ہے, آپ کو پتہ ہوگا کہ اس ویزا ملنے سے پہلے آپ کے پاس کون سا ویزا تھا. اگر آپ کے پاس ویلڈ ویزا تھا اور آپ نے یہ 7 ایئر بچے کی بیس پہ اپلائی کیا, انہوں نے تھوڑا سا آپ کے ساتھ ٹائم لگایا اور پھر دے دیا تو لیو کنٹینیوس ہے. لیکن کچھ لوگوں کو اوور اسٹے ہو جاتا ہے, ریفیوز کرتے ہیں, ان کے سارے اپیل رائٹ ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں, پھر بعد میں دوبارہ اپلائی کرتے ہیں. تو ایز لانگ ایز وہ گیپ 28 ڈیز سے زیادہ ایک باری کا نہیں ہے, وہ اگین وہ پورا دیکھنا پڑتا ہے, تو وہ بھی 10 ایئر لافل کنٹینیوس ریزیڈنس کے بعد سیٹلمنٹ اپلائی کر سکتے ہیں. ادروائز یہی 2.5 سال کا ویزا پورا کر کے وہ سیٹلمنٹ اپلائی کرتے ہیں. آئی ڈونٹ نو کیوں آپ نے ذکر کیا کہ آپ کے ہسبینڈ کو 14 سال ہو جائیں گے, بیکاز 2012 جولائی کے بعد سے وہ قانون ختم ہو گیا ہے. اب جو لوگ یہاں ایلیگل بھی 14 سال رہ لیں ان کو سیٹلمنٹ نہیں ملتی, الٹا جو لوگ یہاں 20 سال اپنے پورے کر لیتے ہیں لیگلی ان کو 2.5 سال کا ویزا ملتا ہے. لیکن آپ کے ہسبینڈ کے پاس تو 2.5 سال کا آلریڈی ہے, تو ہوپ فلی ان کے 10 ایئرز اس سے پہلے ہو جائیں گے یا تھوڑے ٹائم کے بعد. اب انٹرسٹنگ بات آتی ہے کہ ایسے بچے کے اوپر جو اینڈ میں یونیورسٹی جانے لگا, اور اس کے اوپر کورٹ آف اپیل نے کیس بھی کیا ہے جس میں یہ ایشو آ گیا تھا کہ جی جس بچے کو اب آپ ادھر ہی کہہ رہے ہیں کہ رہ سکتا ہے ہیومن پرائیویٹ لائف کی بیس کے اوپر, اگر آپ اس کو 2.5 سال کا ویزا دیتے ہیں تو بڑے ڈس ایڈوانٹیج کے اوپر بچہ آ جائے گا, بیکاز اس بچے نے جب یونیورسٹی کے اندر جانا ہے تو اس کو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کے طور پہ کنسیڈر کیا جائے گا, جو کہ کالج کے اندر بھی تو بڑا ایکسپینسو ہوگا اس کے لیے. تو وہ کیس بائی کیس سیکریٹری آف اسٹیٹ کی ڈسکریشن ہے. تو اگین آپ اس پہ مشورہ لیں پراپر طریقے سے, اور آف کورس آپ اس بیس پہ اپلائی کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں سیٹلمنٹ کہ جی کیونکہ بچے نے ادھر ہی رہنا ہے اور ڈس ایڈوانٹیج پہ ہوگا اگر آپ اس کو 2.5 سال کا دیں گے, بکاز بچے نے اپنی تعلیم پوری کرنی ہے اور ہم اتنا افورڈ نہیں کر سکتے کہ پرائیویٹ ٹیوشن فی دیں, اور اس کے اوپر کورٹ کی فائنڈنگ بھی ہے. تو وہ پھر آپ سے بیٹھ کے اس بیسس کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں. بٹ اگین ایک بات یاد رکھیں کہ کیونکہ وہ اپلیکیشن سیٹو بیسس پہ ہوگی آؤٹ سائڈ دا امیگریشن او ہوم آفس کی ڈسکریشن کے اوپر, آپ کو شاید سیکریٹری آف اسٹیٹ کے ساتھ فائٹ کرنا پڑے اس کیس کے اوپر. اگین جس طرح میں آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو فارمیٹ ہے وہ ہے انفارمیشن دینے کا
کیس اسپیسیفک ایڈوائس کے لیے آپ کو کسی لیگل ریپرزینٹیٹیو کے پاس جانا پڑے گا. میری بھی ڈیٹیلز آتی ہیں, کہیں اور چلے جائیں, جو آپ کے لیے بہتر ہے. بٹ پلیز جو شو کے اندر میں بولتا ہوں اس کو ایڈوائس نہ لیں, دیٹ از اونلی انفارمیشن. تھینک یو سو مچ فار یور کال. اگلے کالر کی طرف جاتے ہیں. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میرا کویشچن ہے کہ مجھے 2.5 سال کی ملی تھی بچوں کی بیس پہ جی, تو وہ آلریڈی ایکسپائر ہوگی, تو ایکسپائر ہونے سے میں نے 28 ڈیز پہلے اپلائی کر دیا تھا جی, تو اس کو تقریباً 4 منتھ ہو گئے ہیں, تو ان کا کوئی ابھی تک جواب نہیں آیا. جی, فنگر پرنٹ وغیرہ تو 1 ویک کے بعد ہی ہو گئے تھے, اور بچوں کے پاسپورٹ بھی سارے واپس کر دیے تھے انہوں نے. جی سر. تو اس کے بعد سے 4 مہینے ہو گئے, ان کا کوئی جواب نہیں آیا. میں نے صرف یہ پوچھنا تھا کہ اصل میں میرے انکل ہیں اسپین کے اندر, جی, وہ کافی سیریس بیمار, اور فیملی آلریڈی ادھر چلی گئی ہے میری. تو ادھر میں نے جانا تھا ان کو ملنے کے لیے, کیونکہ وہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ وہ یعنی کہ کافی سیریس ہے. تو ادھر سے ہاسپٹل سے میں نے لیٹر منگوایا تھا ان کا, تو وہ منگوا کے میں نے سولیسٹر کے تھرو آلریڈی 2 ویکس ہو گئے ہیں, بھیج دیا تھا ان کو نا. تو اس کے بعد تک بھی ابھی کوئی جواب نہیں آیا. تو سسٹر کہہ رہے تھے کہ اگر آپ اپنے کیا کہتے ہیں ایم پی کے پاس ان کو پش کریں تو جلدی ہو سکتا ہے. جی, تو کیا کرنا چاہیے, ابھی ویٹ کرنا چاہیے کہ میں ایم پی کے تھرو جا سکتا ہوں, کیونکہ لیٹر بھی بھیجا میں نے جو ہاسپٹل سے آیا تھا. بڑی مہربانی. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. تھینک یو. دیکھیں جی, پہلی بات ہے کہ بڑے کمپیٹنٹ لائرس ہیں آپ کے, کیونکہ انہوں نے بالکل آپ کو صحیح ایڈوائس دی ہے کہ ایک دفعہ خود ٹرائی کی اور اس کے بعد بھی کچھ نہیں ہوا, تو آپ کو ریکویسٹ کی ہے کہ آپ اپنے ایم پی کے پاس جائیں اور ان سے بولیں کہ وہ خط لکھیں. دیکھیں یہ ان ملکوں میں ہوتا ہے کہ اللہ معاف کرے کوئی کلوز کبھی فیملی میں کچھ ہو جائے, آپ پھنس جاتے ہیں اگر آپ نے یہاں ویزے ڈالے ہوئے ہیں. دیٹ از سم تھنگ جو ایک ہے ایسی چیز جو ان ملکوں میں ہوتی ہے. تو میں دعا کرتا ہوں کہ وہ صحتیاب ہوں, لیکن میں آپ کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ صبر اور ویٹ کریں. اس کا کوئی اور حل نہیں ہے. آپ ان کو خط لکھ سکتے ہیں جو کہ آپ کے لائرس نے آلریڈی کر دیا. آپ ایم پی کے پاس جا سکتے ہیں, وہ تھوڑا پش کریں گے, وہ ایک الگ ڈپارٹمنٹ ہے وہ شاید, بٹ ان قریب کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا. بٹ انفارچونیٹلی انسان صرف کوشش کر سکتا ہے جو آپ کر رہے ہیں. بٹ یہ ایک ڈاؤن فال ہوتی ہے کہ خدا نہ خواستہ جب آپ اس ایک وانڈریبل پروسیس میں ہے کہ آپ کی اپلیکیشن پینڈنگ ہے, خدا نہ خواستہ کوئی غلط چیز پیچھے گھر بار میں ہو جائے جو اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ہو, تو پھر یہ ایک مجبوری اور پرابلم ہے اس کنٹری میں رہنے کی کہ آپ ٹائم پہ پہنچ نہیں سکتے. میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کا ٹائم پہ کچھ حل نکل آئے. تھینک یو. اگلے کالر کی طرف جاتے ہیں. ہیلو. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میں حسن بات کر رہا ہوں لندن سے. جی حسن. تقریباً 1.5 سال پہلے میں نے شادی کی تھی ادھر, میری وائف یورپین ہے. جی. سو تقریباً 8 مہینے ہو گئے میں نے کیس اپلائی کیا, میرا فنگر پرنٹ, ورکنگ لیٹر سارا کچھ آ گیا, لیکن اس کے بعد کوئی لیٹر وغیرہ کچھ بھی نہیں آیا. 8 مہینے ہو گئے. تو اب مجھے لیٹر لکھنا چاہیے کہ نہیں لکھنا چاہیے؟ اگر لکھنا ہے تو اس کا کیا پروسیجر ہوگا, کتنا ٹائم وہ اور لے سکتے ہیں؟ تھینک یو. دیکھیں جہاں تک بات آتی ہے لیٹر لکھنے کی, کوئی پروسیجر نہیں. آپ جس ڈپارٹمنٹ کو آپ نے اپنی اپلیکیشن بھیجی آپ انہیں کو لکھتے ہیں کہ جی ابھی تک کوئی اس پہ پروسیس نہیں ہوا, بیکاز نارملی جو پہلے گائیڈ لائن تھی جو انہوں نے تھوڑی سی امینڈ کر دی, اس میں ہوتا تھا کہ جو ای یو کیسز ہیں ہم 6 مہینے کے اندر ریزالو کریں گے. لیکن دیکھنے میں اس وقت یہ آیا ہے کہ ہوم آفس کے پاس اتنا زیادہ کام کا پریشر ہے یا اتنا زیادہ کام ہے ان کے پاس کہ ہیومن رائٹ اپلیکیشن میں وہ کبھی کبھی 8 سے 9 مہینے لگا رہے ہیں, اور یہ ای یو اپلیکیشنوں میں اگین 8 سے 9 مہینے لگا رہے ہیں. تو اگین آپ کوئی اس میں ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے, آپ ان کو چیس کریں. ایز لانگ ایز 6 مہینے کا ٹائم گزر گیا ہے آپ چیس کریں. آپ کے کیس میں تو 8 مہینے ہو گئے آپ نے بولا ہے, تو آپ کا حق بھی بنتا ہے کہ ان کو تھوڑا چیس کریں. باقی اگین جس طرح میں ہر ایک کو بولتا ہوں, اور کچھ لوگ ہنستے بھی ہیں کہ جی آپ اتنے آرام سے بول دیتے ہیں کہ صبر, لیکن جو سچی بات ہے بندے کو اسی پہ رہنا چاہیے. آپ کچھ بھی اور نہیں کر سکتے, آپ ان کے مرسی پہ ہیں کہ جی جب ان کا آئے آپ کی باری آئے تو وہ فارم, یہ نہیں ہوتا کہ اس وقت سے آپ کا فارم کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ اور سوچ رہے ہیں کہ کیا کریں. وہ جنونلی مے بی آپ کی باری نہیں آئی بیکاز ان کے پاس اتنا ورک لوڈ ہے. تو آپ صبر کریں, دعا کرتا ہوں کہ جلدی آپ کا کوئی حل نکل آئے. مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ابھی بریک کا ٹائم ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ I'll see you on the other side of the break. Thank you.